बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब तूस, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, और ये है इसकी जिल्द अव्वल जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी और मुतरज्जिम है हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची। ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 6 और पेज नंबर 95 से हम अपनी इस रीडिंग की नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं। लिखा है सुलेमान बिन जाफ़र। पहले मैं हेडिंग बता दूं, हेडिंग है सजदे शुक्र में इमाम अलैहिस्सलाम की दुआ। सुलेमान बिन जाफ़र बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम सजदे शुक्र में थे। आप अलैहिस्सलाम ने तवील सजदा किया। हमने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने सजदे में क्या दुआ पढ़ी, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ये दुआ पढ़ी थी, तुम उसे लिखकर अपने पास महफूज कर लो, और वो दुआ ये है। सामीन, मैं फिर माज़रत चाहूँगी कि ये जो दुआ है पूरे एक सफ़े पर मुश्तमिल है, लेकिन अरबी के तमाम हरूफ जो भी अल्फाज हैं उनमें कहीं भी कोई भी फ़तह दमा कसरा या ज़ेर ज़बर पेश कह लीजिए, ज़बर पेश ज़ेर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। अब मैं यही सोचे जा रही हूँ इतनी देर से कि ये मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाथ जोड़कर और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए कि जहाँ कहीं मुझसे गलती हो मुझे माफ़ कीजिएगा, और आप सब लोग सामीन आप भी दरगुज़र कीजिएगा। ये मिलकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मल अन अल्लज़ीना बदला दीनका व गैरा नेमतिका व अतहा रसूलका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खालिफा मलतका व सदा अन सबीलो व कफरल अका व रिदा अलैका कलामक वस्तहज़ा बरसूलका व कतला बिन नबी का व हरफा किताबक व हजदा आयातिक व जलसा फ़ी मजलिस लम यकल लहुमा बहक़ व हम लहुन्नास अला उक्ताफ़ा आल मोहम्मद अल्लाहुम्मल अनहुमा लअना यतलू बाज़ा व हाशरा हुमा व अतबा अहुमा इला जहन्नम रिज़्क़ा अल्लाहुम्मा इन्ना नतक़रबु इलैका बिल्लअनति अलैहुमा वल बराअत महुमा फ़िद दुनिया वल आखिरत अल्लाहुम्मल अन क़तलत अमीरुल मोमिनीन व क़तलत हुसैन बिन अली वब्न फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ज़दहुमा अज़ाबा फ़ौक़ा अज़ाब व हुआ अना फ़ौक़ा हुआ अन वज़ला फ़ौक़ा ज़ल व ख़ज़िया फ़ौक़ा ख़ज़ी अल्लाहुम्मा दअहुमा फ़िन्नार दुआ वहुवा अना फ़ौक़ा हुआ अन वज़ला फ़ौक़ा ज़ल व ख़ज़िया फ़ौक़ा ख़ज़ी अल्लाहुम्मा दअहुमा फ़िन्नार दुआ वर कसहुमा फिल यम अज़ाबका रकस अल्लाहुम्मा अहशरहुमा व तबाहुमा इला जहन्नुम ज़मरा अल्लाहुम्मा फ़रक़ जुमाअहुम व शतत अमरहुम व खालिफ बैना कल्लम तुहुम व बदद जमाअतहुम वल आन आइम्मतहुम वक़्तल क़ादिततहुम फ़सादतहुम व कुबराअहुम वलान रुसाहुम वक्सर रायतहुम वलक़ल बाअस बैनहुम वला तबक़ा मिनहुम दियार अल्लाहुम्मल अन अबा जहलुल वलीद लअना यतलू बाअज़हु बाअज़ा व यतबाउ बाअज़हु बाअज़ा अल्लाहुम्मल अनहुमा लअना यल अनहुमा बिही कुल्ले मलक मुक़रब व कुल्लो नबी मुरसल व कुल्लो मोमिन अमतहनत क़ल्बहु लिल ईमान अल्लाहुम्मल अनहुमा लअना यतऊज़ु मिन्हु अहलन नार अल्लाहुम्मल अनहुमा लअना लम यख्तर लाहद बिबाल अल्लाहुम्मल अनहुमा फ़ी सतरा सरक व ज़ाहर अलानीतका
و ازبہما عذابا فی التقدیر و شارک مہما و اشیاءہما و محبیہما و من شائعہما انکا سمیع الدعا۔ اور یہ ہے حوالہ ہے محج الدعوت صفحہ نمبر 325، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں پیج نمبر 97 پر۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی یہ دعا حضرت امام علی علیہ السلام کی کچھ ایسی دعاؤں کے مشابہ ہے کہ جن میں آپ علیہ السلام نے کچھ منافقین پر بد دعا کی تھی۔ ہمیں امام ثامن علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ آپ علیہ السلام تمام معاملات کی تکمیل کے لیے دعاؤں کا سہارا لیتے تھے، اور اس سے آپ علیہ السلام کو روحانی مسرت حاصل ہوتی تھی۔ امام علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ دعاؤں کی ترغیب دیتے تھے اور اکثر فرماتے تھے کہ علیکم بصلاح الانبیاء، کہ تم اپنے انبیاء علیہ السلام کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح کرو۔ آپ علیہ السلام کے شاگرد پوچھتے تھے کہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ دعائیں ہی انبیاء کا ہتھیار ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے دعا کا مخفی رکھنا۔ لکھا ہے فرزند رسول علیہ السلام اپنے اصحاب کو نصیحت کرتے تھے کہ وہ دعا کو مخفی رکھیں، ان کا لوگوں کو علم نہ ہو کہ تم خدا سے کیا مانگ رہے ہو۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے انورٹڈ کاما کہ ایک مخفی دعا 70 ظاہری دعاؤں سے کے مساوی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قبولیت دعا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور لکھا ہے کہ احمد بن محمد بن ابی نہر راوی ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرزند رسول علیہ السلام میں اتنے برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن آج تک میری حاجت پوری نہیں ہوئی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ مجھے تو قبولیت دعا کے متعلق بھی اشکال ہونے لگا ہے۔ پیج 98۔ امام علیہ السلام نے فرمایا احمد شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت دعا سے مایوس ہو جاؤ۔ میرے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بعض اوقات مومن اللہ سے کسی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اجابت دعا میں تاخیر کرتا ہے کیونکہ اسے مومن کی صدا پسند ہوتی ہے، خدا اس کی مناجات سے محبت کرتا ہے۔ دعا اگر ظاہراً اس دنیا میں قبول نہ ہو تو اللہ اس کا عوض آخرت میں کئی گنا دیتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ راحت اور سکھ میں بھی ایسے ہی دعا کرے جیسا کہ وہ سخی اور دکھ کی حالت میں کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ سختی اور دکھ کی حالت میں کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، اس کے ساتھ طلب حلال اور صلہ رحم کو اپناؤ اور لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرو۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کا طرز عمل یہ ہے جو ہم سے قطع تعلقی کرتا ہے ہم اس سے بھلائی کرتے ہیں اور ہم اس میں بھلائی پاتے ہیں۔ جب کسی پر نعمات کی کثرت ہوتی ہے تو وہ واجب حقوق کو ضائع کرتا ہے اور یوں وہ فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سائل سے خطاب کیا احمد کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اس جملے کے آخر میں، اور پھر نیچے لکھا ہے کہ احمد نے عرض کیا مولا علیہ السلام میں آپ علیہ السلام پر یقین نہ کروں گا تو پھر کس پر کروں گا؟ آپ علیہ السلام بندوں پر خدا کی حجت ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ خدا کے وعدوں پر بھرپور یقین کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں انورٹڈ کاما کے اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ فرمان خدا بندی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ترجمہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ہم آگے ہیں پیج 99 پہ لکھا ہے ارشاد پروردگار ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 انورٹڈ کاما اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لہٰذا اپنے خدا پر سب سے زیادہ بھروسہ رکھو اور اپنے دلوں میں اچھے خیالات کو جگہ دو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 489۔ فرزند رسول علیہ السلام سے نے قبولیت دعا میں رکاوٹ بننے والے اعمال کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں کردار اہل بیت علیہ السلام کو اپنانے کی بھی تاکید کی ہے۔
حضرت امام علی رضا علیہ السلام حسب ذیل دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے. دعا یہ ہے، اس کا ترجمہ یہاں نہیں لکھا ہوا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو پڑھوں اور غلطی کی معافی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لا شبیہ لہو ولا مثالہ انت اللہ لا الہ الا انت ولا خالق الا انت تفنی المخلوقین وتبقی انت حلمت امن عصاکا وفی المغفرت رضاکا. علاوہ ازیں آپ علیہ السلام مندرجہ ذیل دعا کا ورد بھی کیا کرتے تھے. اور پھر اس دعا کا کیونکہ ترجمہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں پھر کوشش کر کے ہمت کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ اس کا حوالہ جو ہے یہ محج الدعوات صفحہ نمبر 44 اور الاسباب صفحہ نمبر 217 میں آپ کو ملے گی. لیکن میں کوشش کر کے پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم استسلمت یا مولایا لکا وسلمت نفسی الیکا توکلت فی کل اموری علیکا و انا عبدکا وابن عبدکا فاخبانی اللہم فی سترکا ان شراری خلقکا وعاصمنی من کل ازیوں وسوء بمنکا وقفنی شر کل ذی شرع بقدرتکا اللہم من کا آدنی او ارادنی فإنی ادرہ بکا فی نہرہ فسد انی ابصار الظالمین اذ کنت ناصری لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین و الہ العالمین ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو زیر زبر پیش کے ساتھ اس کی اگر کوشش کریں تو و الہ العالمین عالمین اسألک کفایت العافیہ والعافیت والشفاء والنصر علی الاعداء والتوفیق لما تحب ربنا ویرضی یا رب العالمین یا جبار السماوات والارضین. پیج 100 پہ آ گئے ہیں. والارضینہ کے بعد لکھا ہے یا رب محمد و آلہ الطیبین الطاہرین صلواتک علیہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مندرجہ بالا دعا میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے تمام معاملات اپنے خالق کے حوالے کر دیے ہیں. پھر لکھا ہے فرزند علی و بطول علیہ السلام یہ دعا بھی پڑھتے تھے. اس کا ترجمہ موجود ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. انورٹڈ کامہ. اے وہ ذات کہ جس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا کی اور میرے قلب کو اپنی تصدیق کی توفیق دی، میں تجھ سے اس دنیا اور آخرت میں امن و امان کا سوال کرتا ہوں. اور یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ یہ دعا مختصر اور جامع ہے. اس دعا میں آپ علیہ السلام نے مسائل توحید کو بیان کیا ہے کہ اس کائنات میں غور کرنے سے خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے. امام علیہ السلام حسب ذیل دعا بھی پڑھتے تھے اور یہ دعا ہے. اس کا حوالہ نوٹ کر لیجیے. اب جو میں پڑھنے جا رہی ہوں یہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579 میں بھی ہے، آپ کو ملے گی. اور اس دعا میں کے انورٹڈ کامہ میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ خدایا مجھے ہدایت عطا کر اور اس پر ثابت قدم رکھ اور اس پر مجھے محشور کرنا کہ میں امن اور امان کے ماحول میں رہوں. خوف سے بچانا، اس دن نہ حزن ہو اور نہ جزا و فضا. جیم ز عین فیض عین جزا و فض، کیونکہ تیری ذات سے ڈرنا واجب ہے اور تو ہی مغفرت کرنے والا ہے. انورٹڈ کامہ یہاں پہ ہو گیا کلوز. پھر اس کے بعد اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 101 پر اور یہ لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام یہ دعا بھی پڑھتے تھے. یہی دعا آپ نے اپنے شاگرد موسیٰ بن بکیر کو لکھ کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ ہر خوف و شدت کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرو. اور وہ دعا یہ ہے. سامعین وہ دعا پھر میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں، مجھے کوئی سمجھ میں آ نہیں رہی کیونکہ یہ پورے 3 صفحات کی ہے. چلیں کرتے ہیں.
مولا اللہ مجھے معاف کرنا بس میری غلطیوں پہ، کیونکہ مسئلہ سارا فتح دمہ کسرہ اور تمام تفصیل. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ان ذنوبی و کثرتہا قد اخلت وجہی عندکا وحجبتنی ان استحال رحمتک و باعدتنی ان استعجاب مغفرتک ولولا تعلقی بل آئکا و تمسکی بالدعاء وما وعدت امثالی من المصرفین و اشباحی من الخاطئین و عدت القانتین من رحمتک بقولک لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. وحضرت القانتین من رحمتک فقلت ومن یقنط من رحمتہ ربہ الا الضالون ثم ندبتنا برفتک الی دعائک فقلت ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ الہی الیاس علی مشتمل والقنوت من رحمتک علی ملتحف الہی لقد وعدت المحسن تنہو بکا ثوابا و عدت المسعی زنہو بکا عقابا. اللہم وقد امسکا رمقی حسن الظن بکا فی انکا رقبتی من النار و تغمد الزلتی و اقالت اثرتی. اللہم قولک الحق الذی لا خلف لہ ولا تبدیل یوم ندعو کل الناس بامامہم وذالک یوم النشور اذا نفخ فی الصور وبعثر ما فی القبور. اللہم فعنی اومن وشہد وقر ولا انکر ولا احجد واسر اعلن واظہر وابتن بانکا انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لہ وان محمد عبدک ورسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان علی الامیر المومنین سید الاوصیاء ووارث علم الانبیاء علم الدین ومبیر المنافقین ومجاہد المارقین امامی وحجتی وعروتی وصراطی ودلیلی وحجتی ولا اعصق بآمالی ولا زکت ولا آراہا منجیت لی ولا صلحت اللہ بولایت والاتمام بہی والاقرار بفضائلہ والقبول من حملتہا والتسلیم لروتہا وأقر بأصیائہ من آبائہ آئمت وحججا وعدلت وسراجا وعالما ومنارا وسادت وابرار و من بصرا ہم وجہرہم وظاہرہم وباطنہم وشاہدہم وغائبہم وحیہم ومیتہم لا شک فی ذالک ولا ارتیابی اندہ تحولک والانقلاب. نیکسٹ پیراگراف پھر عربی ہی چل رہی ہے. اللہم فعدنی یوم حشری و نشری بإمامتہم وانقذنی بہم یا مولایا من النیران وإن لم ترزقنی روح الجنان فإنک ان اوتقنی من النار کنت من الفائزین. اللہم وقد اصبت یومی ھذا
قط لی ولا رجاؤ ولا ملجاؤ ولا مفزع ولا منجی غیر من توسلت بہم الیکا متقربا الی رسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم علی امیر المومنین والزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین وعلی ومحمد وجعفر وموسیٰ ومحمد وعلی والحسن ومن بعدہم یقیم المحجت الی الحجت المستورت من ولدہ المرجع للعامت من بعدہ اللہم فاجعلہم فی ھذا اليوم وما بعدہ حسنی من المکارہ ومعقلی من المخاوف ونجنی بہم من کل عدو طاغ و باغ وفاسق ومن شر ما اعرف وما انکر وما استتر غنی وما ابصر ومن شر کل دابت ربی اخذ بنا سیتہا انکا علی صراط مستقیم اللہم بتوسلی بہم الیکا وتقربی بمحبتہم و تحسنی بامامتہم افتح علی فی ھذا اليوم ابواب رزقک وانشر علی رحمتک وحببنی الی خلقک وجنبنی بغضہم وعداوتہم انک علی کل شیء قدیر۔ ہم یہ پڑھتے ہوئے 103 پیج پہ آ گئے ہیں اور ابھی ایک پیراگراف عربی کا اور باقی ہے۔ اللہم وکل متوسل ثواب ولکل ذی شفاعت حق فاسألک بمن جعلتہ ولیک وقد قدمتہ امام طلبتی ان تعرفنی برکت یومی ھذا و شہری ھذا و عامی ھذا اللہم وہم مغزئی و معونتی فی شدتی و رخائی و عافیتی و بلائی و نعمی و یقظتی و زعنی و اقامتی و اسری و یسری و علانیتی و سری و اصباحی و امسائی و تقلبی و مسوائی و سری و جہری اللہم فلا تخیبنی بہم من نائلک ولا تقطع رجائی من رحمتک ولا تعیسنی من روحک ولا تبتلنی بے انغلاق ابواب الارزاق وانسداد مسالکہا وارتیاح مذاہبہا وافتح لی من لدنکا فتحا یسیرن وجعل لی من کل زنکا مخرجا وعلا کل ساعت من حجا انک ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین آمین یا رب العالمین۔ اور یہ ہے کتاب محج الدعوات، صفحہ نمبر 315 سے لے کے 317 تک یہ مکمل ہو گئی ہے۔ مندرجہ بالا دعا میں امام علیہ السلام توکل علی اللہ کی معراج پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام علام الدین اور سید المرسلین کی حکمت کے ستون تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے وسعت رزق کی دعا۔ امام علیہ السلام وسعت رزق کے لیے یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کیونکہ اس کا بھی ترجمہ نہیں ہے، یہ کتاب المصباح صفحہ نمبر 168 پہ ملے گی اور بہار الانوار کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 24 میں ملے گی۔ تو میرے خیال ہے کہ اس کو وہیں پہ جب آپ کو موقع ہو تو پڑھ لیجیے گا، کیونکہ میں اپنی غلطیوں سے بہت پریشان ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک عظیم دعا ہے، پھر ایک پرتاثیر دعا ہے، اور یہ سب مکمل عربی ہی کی ہے، جو کہ جس سے میں تھوڑا سا گھبرا گئی ہوں۔ اور ہم پیج 106 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ دعاؤں کے
तमाम जुमलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना पर मुश्तमिल हैं कि जो खालिक़ कौन व मकान है और उसने ज़िंदगी की तख्लीक़ की है। जी हाँ, ये वो दुआएं हैं कि जो इंसान को रूहानियत और मानवियत की दुनिया में पहुंचा देती हैं और इंसान अपने खालिक़ की मार्फत हासिल करके उसकी ज़ात में गुम हो जाता है, उसकी हब्ल मतीन से मुत्तसिल हो जाता है। अब हम इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में वो रिवायात नकल करते हैं कि जिनसे इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत का पता चलता है। और आइए पेज 107 पर अब हम आ गए हैं और यहाँ पर मेन हेडिंग है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मशाहिर की नज़र में मकाम। हर दौर के उलमा व फ़ज़ला और मशाहिर ने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात को ख़िराज तहसीन पेश किया है। इमाम अलैहिस्सलाम की मदह सना का आगाज़ हम आप अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के इस बयान से करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है, नंबर 1 पे लिखा है हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। साथ में हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बनी हाशिम और बिलखुसूस अपनी औलाद को ये हुक्म दिया था कि वो हमेशा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की पैरवी करें और अपने उमूर दीन में उनकी तरफ रुजू करें। आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान के अफराद को जमा करके ये फरमाया था, इन्वर्टेड कॉमा, कि ये तुम्हारे बरादर अली बिन मूसा अलैहिस्सलाम हैं, अपने दीन के लिए इनसे सवालात करो और इनके फरमुदात को याद रखो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। पेज 107 पर हम ये पढ़ रहे हैं और साथ साथ मैंने इसलिए दोहराया ताकि आपको दोबारा से मैं याद दहानी करा दूं। और यहाँ पर इसमें आगे लिखा है कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हमेशा मुझसे यही फरमाया करते थे, इन्वर्टेड कॉमा, आलिम आले मोहम्मद अनकरीब तुम्हारी सुल्ब से पैदा होगा और काश वो मेरी ज़िंदगी में पैदा होते, वो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हम नाम होंगे। अल्लाह ताला ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मादन इल्म व हिकमत करार दिया है और हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इस मादन इल्म व हिकमत के गौहरे नायाब थे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया और हवाला है कशफुल गम्मा। दूसरे नंबर पर नाम लिखा है मामून अब्बासी। लिखा है अब्बासी खलीफा मामून हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत का मोतरफ़ था और उसने मुतअद्दिद बार लोगों के सामने आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का एतराफ़ किया था, जिनमें से चंद मौक़े ये भी हैं। आइए पढ़ते हैं। अलिफ़। अलिफ़ में क्या लिखा है कि जी मामून ने फ़ज़ल बिन सहल और उसके भाई से कहा था कि मेरी नज़र में इस बंदे खुदा, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, से कोई अफजल नहीं है। मामून ने दरअसल ये कहा था कि हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तमाम उलमाए ज़मीन में से अफजल हैं और आप अलैहिस्सलाम तमाम उलूम व मारिफ के सरचश्मा हैं। हम आ गए पेज 108 पर और अलिफ तो हमने पढ़ लिया था। उसका बे में लिखा है कि जब बनी अब्बास के अफराद ने हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी पर एतराज़ किया तो मामून ने बनी अब्बास के सरदारों के नाम एक ख़त में लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा, मैंने पूरी बसीरत के साथ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहद बनाया है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त रुए ज़मीन पर इनसे बढ़कर कोई आलिम नहीं है और इनसे बड़ा कोई पाकबाज, आबिद और जाहिद नहीं है। खवास व अवाम में इनसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ मकबूल कोई और नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इनकी बैत में रज़ाए खुदाबंदी मुज़मिर है। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है मामून ने इमाम अलैहिस्सलाम की वली अहदी का जो वसीक़ा तहरीर किया था उसमें उसने ये अल्फाज लिखे थे कि मैंने तवील अरसे तक अपने खुदा से इस्तिखारा किया। अब्बासी और अलवी ख़ानदानों के अफराद का तफ़हुस किया तो मुझे अली अलैहिस्सलाम बिन मूसा अलैहिस्सलाम बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कोई फ़र्द अफजल नहीं दिखाई दिया और उसकी वजूहात ये हैं। अब ये जो वजूहात दी गई हैं ये 7 वजूहात हैं कि अली बिन मूसा, और सबसे पहली वजह है अली बिन मूसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों से ज़्यादा इल्म रखते हैं। नंबर 2, अली अलैहिस्सलाम बिन मूसा अलैहिस्सलाम सब लोगों से बड़े परहेज़गार हैं। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम पैकर ज़ुहद हैं। नंबर 4, आप हुब्बे दुनिया से आज़ाद हैं। नंबर 5, तमाम मुसलमान उनकी अफजलियत के कायल हैं। नंबर 6, हर ज़बान पर उनकी सना ही सना है। और 7वां और आखिरी पॉइंट है कि आप अलैहिस्सलाम शबाब और अधेड़ उम्री में के हर दौर में उम्मत इस्लामिया का नूर नज़र हैं। फिर लिखा है कि चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के इन्हीं औसाफ के पेश नज़र उन्हें अपना वली अहद बनाया है। फिर अब ये मैं बताऊं कि सबसे पहले हमने क्या हज़रत मूसा
امام موسیٰ علیہ السلام نے جو ثنا کی تھی وہ پڑھی. اس نمبر 2 پہ مامون عباسی اور نمبر 3 پہ ابراہیم السولی، سواد واو لام چھوٹی ہے کے تاثرات. آئیے پڑھتے. یہ تیسرے نمبر پہ نام ہے لکھا ہے ابراہیم بن عباس، اپنے دور کے مشہور کاتب اور مشہور شاعر تھے. انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا اور یہ پڑھنے کے لیے ہم پیج 109 پر آ گئے. انورٹڈ کاما: میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے بہتر شخص دیکھا ہے اور نہ سنا ہے. اگر کوئی یہ گمان کرے کہ کوئی شخص امام علی رضا علیہ السلام جیسا ہے تو اس کی کبھی تصدیق نہ کرنا. انورٹڈ کاما کلوز. اب یہاں پہ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام فضائل اور عظمتوں کا لاسانی نسخہ ہیں. چوتھے نمبر پہ نام ہے ابو سلط ہروی کے تاثرات. آئیے یہ تاثرات بھی مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابو السلط اپنے دور کے یگانہ روزگار شخص تھے. انہوں نے امام علیہ السلام کی توصیف میں یہ الفاظ کہے ہیں. انورٹڈ کاما: میں نے امام علی بن موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم نہیں دیکھا، اور جس عالم نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی تو اس نے آپ علیہ السلام کی علمیت کو سراہا اور اس نے وہی گواہی دی کہ جو میں دے رہا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. ایک دفعہ مامون نے اپنے دربار میں مختلف ادیان اور مسالک کی محفل منعقد کی تھی اور اس میں ادیان عالم کے فقیہ اور متکلم افراد شریک تھے. اس محفل میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے تمام ادیان و مذاہب کے علماء سے مباحثہ کیا اور سب کو لاجواب کر دیا. محفل میں موجود ہر عالم نے آپ علیہ السلام کی برتری اور اپنی شکست کا اعتراف کیا تھا. 5ویں نمبر پہ نام ہے رجا بن ابی الزحاق. یہ مامون کی فوج کا ایک جرنیل تھا. یہی آدمی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو لینے کے لیے مدینہ منورہ گیا تھا. وہ اپنی حفاظت میں امام علیہ السلام کو مرو لے آیا تھا. اس نے دوران سفر امام علیہ السلام کی عبادت اور تقوی کو بڑی توجہ سے دیکھا تھا، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا تھا. اس نے کہا واللہ میں نے اپنی زندگی میں امام علیہ السلام سے بڑھ کر متقی نہیں دیکھا. کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا جو اپنی زندگی کے اکثر اوقات میں ذکر خداوندی میں مصروف رہا ہو جس طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کو پایا ہے. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے بہار الانوار کا. ہم آ گئے پیج 110 پہ. لکھا ہے یہ صرف امام علیہ السلام ہی کی ملکوتی شخصیت ہے کہ جو ان کلمات و اوصاف سے متصف ہے. آپ علیہ السلام آسمان تقوی کے خورشید خاور ہیں، ذکر و اذکار کے بے کران سمندر کے شناور ہیں. خوف خداوندی میں جو پرواز آپ علیہ السلام کو نصیب ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے. اب 6 نمبر پہ نام ہے محدث عظیم حضرت شیخ المفید رحمۃ اللہ. لکھا ہے ان کے تاثرات پڑھ رہے ہیں کہ ملت تشیع کے زعیم و قائد حضرت محمد بن محمد نعمان العسکری بغدادی الشیخ مفید رحمۃ اللہ نے اپنے امام علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ حضرت امام ابو الحسن علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام الرضا علیہ السلام اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے بعد علم، حلم، پرہیزگاری اور تقوی میں جو درجہ و مرتبہ رکھتے ہیں وہ امت میں کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہے. اس امر پر خاص و عام کا اجماع ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے کتاب الارشاد صفحہ نمبر 341. پھر لکھا ہے کہ حضرت الشیخ مفید رحمۃ اللہ نے آپ علیہ السلام کی بعض صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام علم، حلم اور ورع و پرہیزگاری میں اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد سے افضلیت رکھتے ہیں. جی ہاں، یہ آپ علیہ السلام کے بعض خصائل و شمائل ہیں. آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات کی صفات کو ہیتہ تحریر میں لانا مشکل ہے. یہ توئے اور پھر حمزہ لکھا ہوا ہے، لانا مشکل ہے. 7ویں نمبر پہ جن کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں وہ ہیں محدث الواقدی. واقدی نے امام علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے اپنے والد اور دوسرے لوگوں سے سنا حضرت امام رضا علیہ السلام سقا ہیں. ابھی آپ علیہ السلام اپنی عمر شریف کے 25ویں سال میں تھے کہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں فتاوی جاری کرتے تھے. آپ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرد فرید ہیں اور تابعین کے 8ویں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 361. اب ہم آ گئے پیج نمبر 111 پر. یہاں لکھا ہے الواقدی نے آپ کی 2 صفات نقل کی ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. پہلی ہے وساقت، یعنی آپ علیہ السلام سقۂ زمان تھے. دوسری ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فتویٰ دینا، حالانکہ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف صرف 25 سال کے برابر تھی. 8ویں نمبر پہ اب جو نام ہے وہ ہے جمال الدین نسابہ
آئیے ان کے تاثرات جانتے ہیں. لکھا ہے جمال الدین احمد بن علی النسابہ المعروف ابن انبا این نون بے ہے نے فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے اور طالبین میں سے جو مقام آپ علیہ السلام کو اپنے زمانے میں ملا وہ کسی دوسرے کو نصیب ہی نہیں ہوا. پھر لکھا ہے مامون رشید نے آپ علیہ السلام کو ولی عہد قرار دیا تھا. آپ علیہ السلام کا اسم شریف درہم و دینار پر کندہ کرایا اور مامون کی طرف سے ممبروں پر دوران خطبات آپ علیہ السلام کا نام لینا ضروری تھا. اور یہ ہے حوالہ عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب صفحہ نمبر 198. اور پھر جمال الدین نسابہ جو تاثرات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک پیراگراف اور یہ چھوٹا سا ہے کہ سید جمال الدین نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی مثل کوئی اور اسلامی قائد نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی دوسرے کو عطا ہی نہیں کیا تھا. حضرت امام رضا علیہ السلام مواہب اور عبقریات الف بے قاف رے یہ عبقریات کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے. 9 نمبر پہ جو نام ہے وہ یوسف بن تغری بردی آئیے ان کے تاثرات پڑھتے ہیں. لکھا ہے جمال الدین ابو المحاسن یوسف بن تغری برد نے کہا کہ حضرت امام ابو الحسن الہاشمی العلوی الحسینی علیہ السلام امام زمان ہیں. آپ علیہ السلام علم میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں. بنی ہاشم کی سیادت آپ علیہ السلام کے پاس ہے. آپ علیہ السلام ان کا مرکز و محور ہیں. مامون عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا اور وہ آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام و اکرام کرتا تھا. آپ علیہ السلام کو صدر مجلس میں جگہ دیتا اور خود پائیتی کے مقام پر بیٹھتا تھا. آپ علیہ السلام کے حضور عاجزی و انکساری سے پیش آتا تھا اور آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا. یوسف بن تغری نے امام علیہ السلام کی جو تعریف و توصیف کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. ہم آگے پیج نمبر 112 پہ لکھا ہے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے. آپ علیہ السلام خاندان بنی ہاشم کے سید و سردار تھے. امام علیہ السلام کی علمی و روحانی شخصیت کے پیش نظر مامون عباسی نے آپ کو ولی عہد بنایا تھا. حوالہ ہے النجوم الزہرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74. اب 10ویں نمبر پہ نام ہے ابن ماجہ. آئیے ان کے تاثرات پڑھتے ہیں. ابن ماجہ نے کہا حضرت امام علی رضا علیہ السلام خاندان بنی ہاشم کے سید و سردار تھے. مامون عباسی آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت کا بہت زیادہ اہتمام کرتا تھا. اس نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور ولی عہد کے منصب پر فائز کیا تھا. اور یہ ہے حوالہ اعیان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 85 اور خلاصہ تہذیب کمال صفحہ نمبر 278. آگے چلتے لکھا ابن ماجہ نے امام علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ قابل غور ہے کہ امام علیہ السلام بنی ہاشم کے سید و سردار تھے. حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے سید البشر ہیں کیونکہ بنی ہاشم ادب و آداب بلندی اخلاق اور حسن تربیت میں لوگوں کے سید و سرتاج تھے اور امام علیہ السلام ان کے آقا و مولا تھے. 11 نمبر پہ نام ہے ابن حجر. آئیے ان کے تاثرات پڑھتے ہیں. ابن حجر نے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام عالی و متعالی نسب ہوئے. میم تے عین الف لام چھوٹی ہے. وہ متعالی نسب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم تھے. ان کے زمانے میں ان کے برابر کوئی اور عالم نہیں تھا. اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 389. 12ویں نمبر پہ نام ہے الیافعی الف لام یہ الف فے عین چھوٹی ہے. الیافعی نے کہا کہ الامام الجلیل المعظم سلالہ کریم و مکرم سادات علی علیہ السلام بن موسیٰ کاظم علیہ السلام 12 اماموں میں سے 8ویں امام ہیں. آپ علیہ السلام فضائل و مناقب کی معراج پر فائز ہیں اور یہ وہ مسلم امر ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے مراعات الجناح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11. اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 113 پر اور یہاں پہ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام دنیا اسلام کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. آپ علیہ السلام ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے حیات فکر کو منور کیا اور زمین میں حق و حقیقت اور عدل و انصاف کے مستحکم ستون بلند کیے. آپ علیہ السلام کو وہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے پیروکار احکام شریعہ میں آپ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس معاملے میں کسی ذاتی غرض کی بنا پر یا اندھی تقلید کے پیش نظر امام علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان کے قطعی دلائل کی وجہ سے رجوع کرتے تھے. جب دلائل قطعی ہوں
تو ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں تسلیم کرے۔ کتاب اللہ نے ان کی محبت فرض کی ہے اور انہیں رجز اور کجی سے پاک رکھا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نجات اور انسانیت کا ملجا و ماوا قرار دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے انہیں محکم تنزیل سے مقرون کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے مکتب کے پیروکار آپ علیہ السلام سے احکام دین اخذ کرتے ہیں۔ اور اب ہم نے ٹوٹل 12 جو مشاہیر کے ہیں ان کے جو تاثرات ہیں مولا کے بارے میں وہ پڑھ لیے۔ یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ ٹوٹل 36 مشاہیر ہیں کہ جن کی نظر میں مولا امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اب اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے۔ نیکسٹ 30 نمبر پہ جو نام ہے ان سے ہم ان کے تاثرات جانیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔